बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगदाद की जामा मस्जिद में वाज़ जारी था कि एक शख्स खड़ा हुआ और बुज़ुर्ग से सवाल पूछा, इस हदीस मुबारका का क्या मतलब है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बुज़ुर्ग ने एक नज़र उस सवाल करने वाले को देखा और फिर कुछ तौक़्क़ुफ़ के बाद बोले, इसका मतलब ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। सवाल पूछने वाला ये सुनकर गड़बड़ा गया, जबकि मस्जिद में मौजूद सैकड़ों अफराद भी हैरान थे कि बुज़ुर्ग एक ऐसे शख्स को मुसलमान होने का कह रहे हैं जिसके सर पर अमामा और चेहरे पर दाढ़ी है। जब तस्दीक की तो पता चला कि वो शख्स वाकई आतिश परस्त था और बुज़ुर्ग का इम्तहान लेने मस्जिद में आया। जानते हैं वो रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग कौन थे? वो औलिया इकराम के सरताज सैयद अल्ताफ़ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में और उनकी करामात के बारे में, और हज़रत जुनैद बगदादी और एक चोर का मशहूर वाक़या बयान करेंगे। मेरे प्यारे वो दोस्त, मेरे वो प्यारे वो साथी जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। जुनैद बगदादी का ख़ानदान ईरान से बगदाद मुंतकिल हुआ था और वहीं 210 हिजरी के आसपास आपकी विलादत हुई। वालिद आयना बेचा करते थे, इस निस्बत से आपको कवारीरी भी कहा जाता है। बचपन ही से चेहरे से सआदत और जहानत टपकती थी। एक बार आपके मामू अपने दूर के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सरई सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक मजलिस में आपको ले गए। वहाँ मजलिस लगी हुई थी। सवाल हुआ कि शुक्र क्या है के मौजू पर मुँह गुफ्तगू थे। आप 7 बरस के थे और उनके करीब ही खेल रहे थे। मामू ने मोहब्बत से पूछा, अच्छा जुनैद, तुम बताओ शुक्र क्या है? आपने जवाब दिया, शुक्र यह है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए जो हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। आपने मामू की ज़ेरे निगरानी पहले दिन की बुनियादी तालीमात हासिल की। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बिन अरफ़ा और अबू उबैदा जैसे साहिबान इल्म से हदीस की तालीम हासिल की। हारिस महासबी रहमतुल्लाह अलैह से भी, जो एक सूफ़ी होने के साथ साथ फ़लसफ़े के भी आलिम थे, भरपूर इस्तिफ़ादा किया। बाद अज़ा इमाम अबू सूर रहमतुल्लाह अलैह जैसे नामवर फ़िक़्ह से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और इसमें यहाँ तक महारत हासिल की कि 20 बरस की उम्र में उनकी मजलिस में फ़तवा देने लगे। इसके बाद आपने हज़रत सरई सख्ती की निगरानी में सलूक की मनाजिल तय करना शुरू की और जल्द ही दर्जा कमाल तक जा पहुँचे। यहाँ तक कि हज़रत सरई सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जुनैद मुझसे भी आगे निकल गए। आपने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मोहम्मद बिन अल-क़स्साब से भी फैज़ हासिल किया, जबकि आपके मजमूई तौर पर 120 असातिज़ा बताए जाते हैं। गोया आपने राह सलूक में कदम रखने से पहले ख़ुद को दीनी अलूम से आरास्ता किया और आप दूसरों को भी यही तलकीन किया करते थे। आप बगदाद की जामा मस्जिद में वाज़ किया करते थे, जिसमें दूर दूर से लोग आकर शरीक होते और फैज़ व बरक़ात समेटते। इब्तिदा में आप वाज़ व नसीहत से गुरेज़ किया करते, हालांकि अवाम और शागिर्द एक अरसे से मजलिस से खिताब की इस्तिदा करते आ रहे थे। मुर्शिद हज़रत सरई सख्ती ने भी वाज़ का सिलसिला शुरू करने को कहा, मगर आप अवाम के सामने बयान में झिझक महसूस करते थे और दूसरी तरफ ये भी कहना था कि जब तक मेरे शेख ज़िंदा हैं मैं वाज़ और नसीहत नहीं कर सकता। जुनैद बगदादी के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो चोरी डकैती से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मरतबा पकड़ा गया। काजी उसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200 और कभी 300 दुर्रों की सज़ा देते। उसे इस वक्त तक 16,000 दुर्रे लग चुके थे, मगर वो इस
قبیح فعل سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھریوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھریوں میں بندھا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس سامان کو کیسے لے جائے کہ اسی اثنا میں حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے اور گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روپ میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کی توں تعمیل کر رہا ہے تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھری اٹھانے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر گٹھری اٹھانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پر یہ گٹھری نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھری آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھری سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم نے یہ گٹھری میرے مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی وہ گٹھری سر پر اٹھائے اس کے گھر تک جا پہنچے اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا۔ وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان اس گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کیا تم جانتے نہیں، یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ ولی پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ میں نے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھری اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ آپ صوفیہ اکرام میں
تاج العارفین اور سید الطائفہ یعنی اس طبقے کے سردار کے طور پر مشہور ہیں۔ تصوف کے تمام سلاسل میں آپ کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے عوارض و وظائف طور پر طریقوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اپنے نظم میں سب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر متفق ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار نے آپ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ آپ قطب وقت، منبع اسرار، مرق انوار، سلطان طریقت، بادشاہ حقیقت تھے۔ کلمات لطیف اور ارشادات عالی میں سب پر سبقت رکھتے تھے۔ سب کا آپ کی امامت پر اتفاق ہے۔ مقتدائے اہل تصوف ہیں اور اپنے وقت کے تمام مشائخ کے مرجع تھے۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں حضرت جنید ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شرعی علم کو مضبوط بنایا۔ ابن تمیمہ نے لکھا جنید بغدادی کتاب و سنت کے شیدائی تھے، آپ اہل معرفت میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی نے کہا آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیہ کے لیے نمونہ تھے۔ دارالشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے بزرگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وہاں حضرت جنید بغدادی بھی موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جنید پر فخر ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہمارا علم کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور جو شخص سلوک کی راہ اختیار کرنے سے قبل حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل نہ کرے اس کی پیروی جائز نہیں۔ اس قول میں جاہل اور نام نہاد صوفیہ کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کرنے والوں کے لیے سبق ہے۔ وہ مریدین کو بلا وجہ کے فلسفیانہ بحث و مباحثوں میں الجھنے سے روکتے، اور یہ بھی کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں جو وہ سمجھ نہ سکیں۔ لوگوں کو وقت کی قدر اور محنت پر ابھارتے، کہا کرتے تھے کہ ہر نفیس اور باعزت علم کا راستہ کوشش ہے۔ آپ ایک کامیاب تاجر اور خاصے دولت مند تھے۔ بعض لوگ اس بات پر ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خاندانی پیشہ ترک کر کے کچے ریشم کی تجارت شروع کی جو بہت کامیاب رہی، اس لیے آپ کو خزاز بھی کہا جاتا ہے۔ خز کچے ریشم کو کہتے ہیں۔ وہ دین کو معاش کا ذریعہ بنانے کے سخت خلاف تھے۔ فرماتے تھے آدمی کو سب خرچ نہیں کرنا چاہیے، کچھ بچا کر بھی رکھنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ حلال رزق کے لیے جدوجہد بھی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ وہ ایسے کہ ایک روز استاد نے کہا تمہارے بال بڑھ گئے ہیں، کٹوا کر آنا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچا تو دیکھا وہ ایک گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو۔ یہ سنتے ہی اس نے یہ کہتے ہوئے گاہک کو ایک طرف کر دیا، پیسوں کے لیے تو روز بال کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج آیا ہے، اور مجھے کرسی پر بٹھا کر میرا سر چوما اور بال کاٹ دیے۔ بہت عرصے بعد جب میرے پاس پیسے بھی آ گئے تھے تو ایک دن اس حجام کے پاس گیا اور اسے وہ واقعہ یاد دلا کر کچھ رقم پیش کی تو وہ بولا جنید تم اتنے بڑے صوفی ہو گئے ہو مگر تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ آپ کی وفات 297 ہجری 910 میں ہوئی۔ آپ مرض الموت میں بھی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک نوجوان نے اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا تو کہا آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سلام پھیر کر فرمایا اس ہی کے ذریعے تو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ابو محمد جریری نے لکھا ہے کہ میں حضرت جنید کے پاس گیا تو وہ سجدے میں تھے۔ میں نے کہا کچھ آرام کر لیں تو بہتر ہے۔ اس پر فرمایا یہی وہ گھڑی
گھڑی ہے جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پھر سجدے ہی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ روایت ہے کہ 60,000 سے زائد افراد نے نماز جنازے میں شرکت کی اور جسے اطلاع ملتی وہ ان کی قبر پر آتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ متواتر 1 ماہ جاری رہا۔ آپ کو حضرت سرئی سختي رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات اور ان کی زندگی کے حالات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے جو مریدین تھے ان کو یہی بات سکھائی کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ شریعت اور جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہم شریعت پر چلیں، سنت پر عمل کریں، نماز پڑھیں، اور نماز پر انہوں نے بہت زور دیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی سجدے کی حالت میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔